बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम आपसे बात करेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। अपडेट्स ये हैं कि सियासी जमातों ने अपना इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको फ़ाइनल कर लिया है और तकरीबन सभी उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है और उनको इलेक्शन के लिए अपना टिकट भी जारी कर दिए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जमा करवाएंगे। अच्छा, इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो वो सामने आई है बाज़ सीटों पर, जो ये जाहिर करती है, ये एक्सप्लेन करती है, सब कुछ वाज़ह कर देती है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल जैसे दे कि अभी चंद दिन पहले ये मीडिया में एक चीज़ बड़ी वो शिद्दत के साथ वो सामने आई कि बलूचिस्तान का एक हलका है, हलका 259 कौमी असम्बली का हलका है, तो वहां पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक ही कैंडिडेट को अपना टिकट जारी कर दिया, याकूब बजिंजो साहब। अगर ये कोई इनका बैकग्राउंड वो इस तरह से देखा जाए तो बज़ाहिर ये किसी सियासी जमात के इस तरह से वो कारकुन या इस तरह उसके साथ वो जुड़े नहीं रहे माजी में कि उनको पार्टी अपना टिकट जारी करे। तो उन्होंने भी शायद ये सोचा उम्मीदवार ने कि चले वो अपना वो जिस तरह किस्मत पूड़ी वाला साहब होता है ना कि वो डाल देते हैं दो तीन अपनी, तो शायद वो किसी एक का वो उनके नाम को इनाम निकल आए, एक वो उनकी कोई निकल आए टिकट। तो इसी तरह से हुआ ये कि जब उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया तो दोनों सियासी जमातों के पास यहाँ वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने एक ही शख्स को अपना जो पार्टी का टिकट है वो जारी कर दिया। अच्छा, ये सूरत हाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी जो कल पीटीआई ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो कुछ पैराशूटर्स जो हैं वो आते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं, और किस तरह से जो लोग किसी जमात के बयानिया के साथ खड़े रहते हैं, जो लोग किसी नजरिए के साथ खड़े रहते हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पीटीआई या नून लीग के साथ नहीं, ये कमो बेश पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें सभी के साथ ऐसा है। अगर आप देखें कि गुज़श्ता इलेक्शन में जब पीटीआई को वो बड़ी एक वाज़ह किस्म की हमायत हासिल थी, एस्टेब्लिशमेंट जिसको क्या जाता है जी कि एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ही या समथिंग उसके साथ वो कुछ एक सरकारी वो सपोर्ट उसको हासिल थी। अच्छा, उसमें भी पीटीआई ने जो अपने इलेक्शन उस वक्त टिकट जारी किए थे उसमें उन्होंने जो अपने दरीना कारकुन थे उनको नजरअंदाज कर दिया था। अक्सर दरीना कारकुन उनके नजरअंदाज हो गए थे। अक्सर जो लोग पार्टी के साथ को तकरीबन 2 दहाइयों के साथ से खड़े थे उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो उन्होंने भी चीदा चीदा जो लोग थे उनको टिकट दे दिए थे, जो कि चुने हुए थे, जिनको पता था कि इनको इलेक्शन में लेके जाना है, इनको इलेक्शन में जितवाना है, तो ये इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं। अच्छा, अभी आपसे डिस्कस करें तहरीके इंसाफ के कुछ टिकट्स की, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीके इंसाफ ने जेलम की 2 सीटें हैं, वहां से उन्होंने एक जो टिकट जारी किया है वो एक वकील है मलिक गुलाम मुस्तफा कंदवाल। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि मलिक गुलाम मुस्तफा कंदवाल साहब ने अप्लाई किया था मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए और उनको मिल गया पीटीआई का टिकट। ये किस तरह से हुआ? अच्छा, ये मैं वो आपसे शेयर करूं कि उन्होंने नून लीग के टिकट के लिए अप्लाई किया, उसकी उन्होंने वो अपनी फीस जो होती है पार्टी की वो भी भरी, उनके पास रसीद भी आ गई, तो उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया। तो उसमें हुआ ये कि उनको पीटीआई से जब टिकट मिला तो हमने इस पर थोड़ा सा खोज लगाया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये बेसिकली जो पीटीआई के इस वक्त वो रूह रवां है, जो अपने आप को एक दरीना उसके वो मेंबर भी कहते हैं, है भी दरीना मेंबर ही, हामिद खान साहब इस वक्त पार्टी भी चला रहे हैं। और अगर आपसे ये शेयर करें तो खान साहब ने भी जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने हामिद खान का पहले नाम तजवीज़ किया था कि इनको मेरी जगह पर चेयरमैन बना दिया जाए, लेकिन वो हामिद खान साहब ने माजरत की थी। अच्छा, मलिक गुलाम मुस्तफा कंदवाल जो है उनका नाम खास तौर पर वो हामिद खान साहब ने तजवीज़ किया। हामिद खान साहब ने उनका नाम को तजवीज़ किया जिसकी बिना पर उनको टिकट मिल गया।
وہ اس لیے انہوں نے اس کا نام تجویز کیا کہ جب میں آپ کو بتاؤں افتخار چودھری صاحب کا وہ ایک بحالی کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت حامد خان اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ اعتزاز احسن شامل تھے، علی احمد گر شامل تھے، کراچی سے اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے منیر ملک صاحب، وہ شامل تھے۔ تو ان کو ہونا یہ تھا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں وہ احتجاج کے لیے تقریباً ڈیلی بیسس پر لوگ چاہیے ہوتے تھے۔ تو چونکہ لاہور سے، ساہیوال سے، لاڑکانہ یا آپ کہہ لیں کہ پشاور سے لوگوں کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیلی، تو اس لیے جو لوکل بار تھے اسلام آباد بار اور راول پنڈی بار، وہاں سے یہ لوگ اکثر آ جاتے تھے۔ تو ملک غلام مصطفیٰ کندوال صاحب جو راول پنڈی بار میں وہ کرتے ہیں پریکٹس تھے، یہ اس وقت جو حامد خان کا دڑا تھا وکلا کا، اس کے بہت اہم ممبر تھے، اس کے ایک بڑے اچھے ان کے کارکن تھے، حامد خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو جس بنا پر آج حامد خان صاحب نے ان کو اس چیز کا ریوارڈ دیا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کا ایک نیشنل اسمبلی سے حلقے کا ٹکٹ دے دیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ کوئی ایسا کندوال صاحب کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک چیز ہے، ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ بحالی کی جو تحریک تھی چیف جسٹس صاحب کی، اس میں یہ بہت اہم جو ہے نا وہ رول ان کا تھا کندوال صاحب کا۔ تقریباً ڈیلی بیسس پہ یہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے تھے اور ہر احتجاج میں حصہ لیتے تھے۔ کارکن بہت اچھے ہیں، ورک بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن کیا الیکشن لڑنے کے لیے یہ صرف ایک ورک اسی طرح سے کہ وہ جو آپ کا جہاں پر تعلق ہے وہ آپ کو مل جائے سیٹ، تو باقی بیانیے کی تو خیر وہ علیحدہ سے بات ہے۔ پی ٹی آئی کے ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا، ایک ان کے جو رہنما ہیں ابھی نئے سامنے آئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں شعیب شاہین صاحب نے بھی کیا۔ میرا خیال شعیب شاہین صاحب نے ان کا نام تجویز کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ ایسے ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک حلقے کی بات۔ دوسرا حلقہ جو بہاول نگر کا ہے، وہاں سے جو صحافی برادری کے وہ ہمارے ایک پرانے صحافی ہیں، تو امتیاز عالم صاحب، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بہاول سے، بہاول نگر سے۔ اچھا، بہاول نگر سے ان کو ٹکٹ دیا گیا، اس پہ بڑا شور و غوغا ہوا ہے۔ رولا اس چیز پہ مچا ہوا ہے کہ امتیاز عالم صاحب نے آج دن تک پی ٹی آئی کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے وہ یا تو خان صاحب کے خلاف بات کرتے تھے یا ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیتے تھے۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگلی اب پاکستان کی سیاست ہے، آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے امتیاز عالم صاحب نے پی ٹی آئی حق میں بیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے وہ وہاں سے ٹکٹ لینا تھا اور ان کو وہ ٹکٹ مل بھی کیا۔ کل سے پی ٹی آئی کے کارکن بڑے پریشان ہیں، جی امتیاز عالم صاحب کو کیوں ٹکٹ مل گیا، یہ تو کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، یہ تو ہمیشہ سے برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ خیر، ان کو ٹکٹ تو مل گیا۔ اچھا، اس میں وہ وجہ بتا رہے ہیں جی ان کے جو بھائی تھے، پہلے انہوں نے وہاں سے الیکشن جیتا تھا، تو وہاں جو بیسیکلی جو ووٹ ہے وہ دڑے بندی کا ہے، ذات برادری کا ہے، تو وہاں پر ان کا بڑا ووٹ ہے۔ ممتاز گیلانی صاحب وہ وہاں سے الیکشن بھی جیتے تھے، تو اس لیے جی یہ امتیاز عالم صاحب کو ٹکٹ ملا ہے، اور امتیاز عالم صاحب نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے ابھی وہ سید امتیاز عالم گیلانی لکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو چونکہ الیکشن میں جانا ہے، لوگوں کو تھوڑا سا وہ کرنا تو پڑے گا نا، دکھانا پڑے گا اپنا آپ کے جی ہم بڑے وہ اس طرح سے لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے۔ اچھا، اسی طرح میاں چنو سے ایک وہ نون لیگ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، صاحب نے یوسف خان صاحب، ان کو ایک صوبائی اسمبلی کا پی ٹی آئی نے ایک ٹکٹ دے دیا ہے، تو وہ وہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو دوسرا بتاتے چلے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جو تھے جو اس کے ساتھ کھڑے رہے تھے، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، یا تو کوئی لوگ باہر چلے گئے یا روح پوش ہو گئے، سامنے نہیں آ رہے، وہ اپنے الیکشن کمپین نہیں کر پا رہے، یا کچھ لوگ خاموش ہو گئے اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں آگے ان کو کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو، یا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت ابھی یہ ہے کہ یہاں پر ابھی وہ زلفی بخاری صاحب جو خان صاحب کے بہت ہی قریب تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو اٹک سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اور ان کی جو بیٹی ایمان طاہر، وہاں 2 حلقہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا دونوں سے۔ نو ڈاؤٹ کہ طاہر صادق صاحب جو ہے ان کا حلقے میں ایک اپنا ہولڈ ہے، ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے،
اور وہ وہاں سے سیٹ جیتے بھی ہے، پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے، گرچہ خان صاحب جو ان کو بہت زیادہ آگے اس کے بعد رسپانس ان کو نہیں ملا تھا، یا ایسا آپ کہہ لیں کہ ان کو وزیر بنایا جاتا یا اختیارات دیا جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، بیانیہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب اس مرتبہ بھی شاید وہ جو 2 ٹکٹ ان کو ملے ہیں وہ ان کے ٹھیک انہوں نے دیے ہیں، میرٹ پر دیے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جیل میں ہیں ابھی، وہاں سے لاہور میں ان کی ایک نئی کارکن ہیں، ٹک ٹاکر تھی بیسیکلی، جس نے بڑی فیم حاصل کی تھی، صنم جاوید، تو ان کا بھی معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے۔ تو وہ اگر ان کے کاغذات کلیئر ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، بہت ہی انٹرسٹنگ وہ ان کا کنٹیسٹ ہوگا، وہاں پر جب وہ الیکشن لڑیں گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ آپ کہہ لیں کہ ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا، جیسے وہ ایک ان کے اور بھی ہے، مزمل اسلم صاحب ہیں ان کے، پی ٹی آئی کے جو معاشی امور کے ترجمان تھے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ کوئی لاہور سے اس طرح سے ان کے 1-2 اور بھی ایسے وہ رہنما ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ کیوں ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ کیونکہ وہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد یا تو خاموش ہو گئے تھے، یا جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس پہ جیسے ہم نے چند دن پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ خان صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات جب ہوئے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا انہوں نے عہدہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی کا، تو کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسے فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا تو اس کے بعد ان کو ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے استحکام پارٹی بھی اس طرح سے جوائن نہیں کی تھی، وہ واپس آ گئے تھے استحکام پارٹی میں۔ استحکام پارٹی والوں نے کہا جی کہ آپ ہمارا جلسہ کروائیں جیل میں، تو وہاں سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد سے اب تک وہ جیل میں ہیں۔ تو ان کا جو ہے ابھی وہ مطلب 2-3 کیسز میں ٹرائل چل رہا ہے، کیا ہوتا ہے پھر ڈیسائیڈ کیا ہوتی ہے یہ تو آگے سے وہ کریں گے، عدالتیں طے کریں گی۔ اسی طرح سے ابھی عمران خان کے جو لیگل ترجمان ہیں جنہوں نے بڑی فیم حاصل کی ہے، نوجوان ہیں، ایک وہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب اور دوسرے علی اعجاز بھٹو صاحب، ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ڈاکٹر بابر وان صاحب ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے اپلائی کیا تھا، فی الحال ان کو ٹکٹ تو نہیں ملا، لیکن وہ کبھی بھی میرا خیال ایسے الیکشن میں تو وہ انہوں نے ایسے نہیں لڑتا، وہ تو ہمیشہ سے سینٹ کی سیٹ پر منتخب ہو کر آتے ہیں، اور پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ وہ رہے، پارلیمانی امور کے وزیر رہے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو بڑا سہارا دیا، ان کے کیسز لڑے ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ شاید کوئی ان کی کوئی ہوگی، وہ ہدایات ہوں گی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، شعیب شاہین صاحب جو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہی ان کو باہر کے الیکشن میں بھی اکثر جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کی ہدایت پر سارا چلتا ہے۔ تو اگر اس کے کہنے پر جو شعیب شاہین جو ہے اس وقت انہوں نے ایک فیم لیا ہے، وہ آگے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی یقیناً اس میں مل سکتا تھا ٹکٹ اگر وہ چاہتے۔ بہرحال جی یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ، اس پر ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو آپ سے ڈسکس کریں کہ یہ تو تھی کوئی صورتحال ایسی جو پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آئی۔ اچھا، یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں بھی، کیونکہ اب وہ جس طرح سے گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا تھا، ابھی اس دفعہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کہہ رہی جی ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے اس بارے میں۔ حالانکہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے الیکشن میں، پی ٹی آئی کس حد تک ان کا مقابلہ کرتی ہے یا کون الیکشن ون کرتا ہے، یہ پاکستان میں جو حالات ہے اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کو اچھا، ایک تو راولپنڈی سے بڑی ڈیولپمنٹ، زبردست ڈیولپمنٹ ہے جی، شیخ رشید صاحب کو اس دفعہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، ان کی سپورٹ نہیں کی۔ شیخ رشید صاحب 2 حلقوں سے انہوں نے اپنے نامینیشن جمع کروائے تھے اور دونوں حلقوں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو وہاں سے خان صاحب نے اپنے جو ہے نا وہ کھلاڑی میدان میں اتار دیے ہیں۔ وہاں سے ایک شہریار ریاض صاحب جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا راولپنڈی میں، تو ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی وہ ایک سوشل ورکر ہیں، خاتون ہیں سماویہ طاہر، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی۔ اچھا، یہ
بیسکلی تو شیخ رشید صاحب اسی وہ جو ہے نا ایک بیانیہ اسی میں یہ بھی آگے ہیں کہ جب خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے یا اپنا کوئی ٹویٹ کیا یا پارٹی چھوڑی ہے تو ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ شیخ صاحب نے ایسی بات تو نہیں کی تھی خان صاحب کے خلاف، لیکن وہ بھی اس طرح سے ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا۔ تو میرا خیال ہے جو راول پنڈی کی اس وقت جو سیٹ ہے تو جس پہ شیخ صاحب اب ایک پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، شاید یہ شیخ صاحب اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہے اس میں تقسیم ہوں گے۔ بہرحال یہ الیکشن میں آگے دیکھتے ہیں کیا اس پہ فضا بنتی ہے، کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اچھا جی، راول پنڈی سے اب مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں۔ چودھری تنویر احمد خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں، جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کے اچھے برے جو وقت تھا اس کے ساتھی رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے جب پارٹی ان کو ضرورت ہوتی تھی تو ان کی وہ مکمل سپورٹ بھی کرتے تھے ہر لحاظ سے، تو ان کو بھی اس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس طرح سے جو ابھی نون لیگ نے ایک ٹکٹ نہیں دیا جس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، وہ جعفر اقبال صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب کو اگر آپ کو شیئر کریں، یہ گجرات ڈنگا سے ہے ان کا تعلق، تو یہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں نا جی 2013 کے، انہوں نے ان الیکشن میں قمر الزمان قاہرہ جو پیپلز پارٹی ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تقریباً 50,000 کی ووٹ سے وہ الیکشن جیتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتائیں یہ پارٹی کے ساتھ اس طرح سے جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں یا پارٹی کا ساتھ دے رہے تھے کہ جب نواز شریف ایگزائل میں تھے، باہر گئے ہوئے تھے 2005-6 میں، تو اس کے بعد جب انہوں نے واپس آنا تو ان کے سب سے پہلے ایک ناروے میں اس طرح سے ایک ان کا جو ایک پروگرام تھا تو یہ انہوں نے ارینج کیا تھا، جس انہوں نے بڑا اس میں وہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پارٹی کے ساتھ، لیکن ان کو وہ ٹکٹ نہیں دیا۔ تو وہاں پر ٹکٹ کی ان کو ملا جی، ٹکٹ وہاں پر وہ جو ایئر چیف صاحب ہیں ان کے جو بھائی نصیر سدھو صاحب ہیں وہاں پر ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ صورتحال پاکستان کا جو الیکشن ہے کس طرح سے یہ لوگ آتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور پارٹیوں میں گھس جاتے ہیں وہاں پر، جبکہ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں کارکن ان کو شاید اس طرح سے وہ نہیں دیا جاتا ان کو۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے دو بڑے لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا مسلم لیگ کا بیان بنانے کے لیے، اور دونوں کو ہی کنٹمپٹ کے نوٹس جاری ہوئے، دونوں کو ہی وہ اس میں نااہلی کا ایک سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس میں طلال چودھری صاحب ہیں اور دوسرے دانیال عزیز صاحب کا جو اس وقت جو ایک احسن اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری، ان کے خلاف بڑا بیانات چل رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جنہوں نے اب آزاد حیثیت میں وہ الیکشن جو ہے نا کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے طلال چودھری صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب کا یہ ہے کہ ان کو مسلم لیگ نے ابھی ٹکٹ نہیں دیا۔ وہاں پر ٹکٹ کس کو دیا، وہ جو کہتے ہیں نا جیسے آتے ہیں پیراشوٹرز ٹکٹ لے جاتے ہیں، نواب شیر وسیر ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ نواب شیر وسیر پی ٹی آئی سے آئے اور نون لیگ میں داخل ہو گئے اور ٹکٹ لیا، اور تو ان کو انہوں نے طلال چودھری صاحب کو اسے محروم کیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ طلال چودھری صاحب جو ہے ان کے والد صاحب کو الیکشن لڑا رہے ہیں اور ان کو سینٹر بنایا جائے گا۔ خیر وہ ان کی ایک اپنی پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ ہے جس پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ سے بات کریں یہ نون لیگ کے ساتھ بڑا جنہوں نے ساتھ دیا پاک پتن سے عطا مانیکا صاحب، ان کو بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو گیا۔ وہاں سے جو بشرا بی بی ہے ان کے جو ریلیٹیوز ہیں کچھ، ان کو جو ٹکٹ دیے گئے ہیں پارٹی نے، خاص طور پر ان کو مسلم لیگ نون نے نوازا ہے۔ اچھا جی، ایک کنٹیسٹ بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے وہاں پر جو پی ٹی آئی نے ابھی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار جو ہے، ریحانہ امتیاز ڈار، ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ بیسیکلی اس طرح سے آئی، یہ مطلب یہ پارٹی کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے کھڑے رہے ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اپنی، انہوں نے وہ اس میں سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ تو جب یہ ابھی حالات یہ ایسے واقعہ ہوئے جو ابھی چل رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر خود الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریحانہ ڈار صاحبہ خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، بڑا کنٹیسٹ زبردست ہوگا اور اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے آخر میں آپ سے تھوڑا سا یہ شیئر ضرور کروں گا، نئی جماعت تحریک استحکام جس کو میں اکثر کہتا ہوں یہ عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے، تو وہاں ان کے جو کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آ کر ملے تھے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہ چوہان صاحب ہے ہمارے راول پنڈی سے، وہ اب کہتے ہیں میں نے ٹکٹ نہیں ملا، میں نے تجھے الیکشن نہیں لڑنا، میں الیکشن لڑوں گا تو ہمارا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا۔
تو اس طرح سے کچھ ان کے دوسرے لوگ ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری سے وہ دستبردار ہو گیا الیکشن سے، جو اپنا ان کے چیئرمین ہیں ان کے جو جہانگیر ترین صاحب، ان کے جو ہیں وہاں پر نون لیگ نے ایک اپنا امیدوار جو ہے ان کو میدان میں اتارا ہے، تو اس لیے ان کا بھی وہ کوئی ایسا کمفرٹیبل لیول نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ جو الیکشن میں جا رہے ہیں۔ تو ہاں، نون لیگ نے دو لوگ جو ہیں لاہور سے، ایک علیم خان ہے اور ایک اون چودھری ہیں، جن کو انہوں نے N17 اور N128 سے اپنا ٹکٹ دیا، ان کو الیکشن لڑوانے جا رہی ہیں، وہ ان کو ضرور الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ علیم خان صاحب وہ تھے، وہ ATM ان کو کہا جاتا تھا خان صاحب کی، اور یہ نون لیگ والے ہی ان کو کہتے تھے یہ ATM ہے۔ تو پتہ نہیں ابھی خیر انہوں نے کس حیثیت سے، یہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹکٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے چھوڑا، انہوں نے کہا جی آپ الیکشن لڑے۔ تو اس طرح اب اچھا، ایک بڑی اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ماضی میں جو لوگ کسی جماعت کے خلاف بڑا کھل کر بولتے ہیں، اچھا ان کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم نے شاید ان فیوچر اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد بھی کرنا ہے یا ان کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ جیسے یہ غلام سرور صاحب ہیں، غلام سرور صاحب نواز شریف کے خلاف بڑا کھل کر بولتے رہے ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی، بڑی تقریر پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تو اس وقت جو ہے نون لیگ ان کو بھی سپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ اچھا بات آپ بھی ان کی یہ سنیں دونوں طرف سے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ہمیں وہ ایسے بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہے تو ہم نے کون سا جی ان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے، بھائی ہمارا بھی برابری کی سطح پر ہی ان کو جواب ملتا تھا، تو اب بھی وہی ہے۔ تو یہ تو ہے آپ کے ساتھ چھوٹی سی وہ ایک تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو پاکستان میں کس طرح سے بیانیے بنتے ہیں، کون لوگ ہیں جو بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کون درینہ کارکن ہوتے ہیں، کن کو ٹکٹ ملتا ہے، کن کو پارٹی ساتھ لے کر چلتی ہے اور کن کو نہیں لے کر چلتی، اور کس طرح سے کچھ لوگ آتے ہیں اور پارٹیوں میں گھس جاتے ہیں اور وقتی طور پر ان میں رہتے ہیں، اپنا مفاد لیتے ہیں، الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو کہتے ہیں جو بڑا ان کا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، انڈسٹریلسٹ ہونا چاہیے، کوئی بڑا جاگیردار ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو کسی بھی بڑا وہ جو کہ سیاسی عہدے دار ہے یا سیاسی قد کاٹ کا کوئی سیاستدان اچھے قد کاٹ کا، تو اس کا کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے، تو ان کو ٹکٹ کنفرم ہے۔ تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کچھ مزید اس طرح سے انفارمیشن، انٹرسٹنگ انفارمیشن اور جو صورتحال الیکشن کی اس حوالے سے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔